अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान। आज के मौज़ूआत पर एक नज़र, दोनों बड़े अहम मौजू हैं। पहला मौजू ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, 5 रोज़ा दौरा है और इस दौरे की अहमियत ये है, पिछले दौरों की तरह ही, कि चीन हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है और उसके बारे में कहा जाता है कि को हमालिया से ज़्यादा बड़ी दोस्ती है, ज़्यादा ऊंची दोस्ती है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरमायाकारी के मौक़े के लिए, सरमायाकारी की दावत के लिए वहाँ पर हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहली दफ़ा ये बात जो है ये बदल चुकी है कि अब हम किसी मुल्क से कर्ज़ा लें, किसी से इमदाद लें, ऐसा नहीं है। वज़ीर आज़म इस मिशन पर हैं, हर जगह इस मिशन पर हैं। ये तो बहुत अहम मुल्क है कि सरमायाकारी पाकिस्तान में लाई जाए और ये शायद इसी सिलसिला की कड़ी है। पहला दौरा है उनका ओथ लेने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर, तो इस पर देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से, कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात की है। आज उनका एक सनती शहर है शेंजन, वहाँ भी खिताब किया है, उस पर बातचीत करेंगे। और दूसरा जो ख़ास जो है मौजू वो ये है, वो शेर है एक कि कल जिन्हें छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नज़र, आज वो रौनके बाज़ार नज़र आते हैं। बिल्कुल सही समझे आप। भारतीय इलेक्शन, नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अंजाम और जिस तरह पब्लिक ने एक फाशिस्ट रजीम जो आगे बहुत सारे गुल खिलाने वाला था, आइन बदलने वाला था भारत का, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर ये सब मुमकिन हुआ? जब सारा मीडिया कह रहा था कि भी सब अपोजिशन जो है वो राइट ऑफ हो गई है और ये हो गया वो हो गया, क्या अवामिल थे जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़े और कहाँ गया वो राम मंदिर? और मैं आपको एक और भी बात बताऊं, इस प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तानी और भारत के मीडिया को मिलाकर इस प्रोग्राम में मैंने और हमारे एक और दोस्त जो मेहमान थे, रिजवान रजी साहब, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो सोचा जा रहा है वैसे नहीं होने जा रहा है। ये इल्म नजूम की बुनियाद पर नहीं था। ये जो वेल्थ इकट्ठी हुई है 40% इंडिया की 1% लोगों के पास, किसानों के साथ जो ज़्यादती हुई, जबकि 70% जो है वो रूरल एरिया है इंडिया के अंदर, उस बिना पर, और वो जो आप कहते हैं कि हार्टलैंड, हिंदी की हार्टलैंड, और वहाँ पर जो कार्ड खेले गए, आप देखें कि राम मंदिर भी काम नहीं आया, अयोध्या में भी हार गए हैं, पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान कार्ड भी काम नहीं आया, एंटी मुस्लिम कार्ड भी काम नहीं आया। यानी इस बिना पर हमने अंदाज़ा लगाया था कि किधर गया वो शाइनिंग इंडिया, और वो शाइनिंग इंडिया से अब इन कार्ड्स पर आ गए हैं दोबारा से, तो इसका मतलब ये है कि सब अच्छा नहीं है। इस मौजू पर बात करेंगे और इन दोनों मौजूआत पर बात करने के लिए, बल्कि इससे अगले मौजू में हम अगले सबक की भी बात करेंगे जो मुख्तलिफ मुल्कों में इस वक्त पॉपुलिस्ट जो माइंडसेट आ गया है और फाशिस्ट माइंडसेट है। हमें भारत से, भारत के इलेक्शन से, भारत के फाशिस्ट रिजीम से क्या सबक हासिल करना है, ये दोनों मौजूआत हैं। और इन दोनों मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब मुबशर बुखारी साहब हैं। आप उनका तबसरा अक्सर सुनते रहते हैं। वेलकम टू द शो मुबशर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं चीन के 5 रोज़ा दौरे पर और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी अर्ज़ किया कि वो सरमायाकारी के मौक़े, और उन्होंने जाने से पहले भी एक तकरीर की और उसमें कहा कि हम CPEC 2 लाएंगे, हम ये CPEC मुकम्मल करेंगे, हम सरमायाकारी लाएंगे। तो कैसा देख रहे हैं इस दौरे को? वो इस तरफ जो मिशन है वो आप पूरा होता देख रहे हैं? आपने अपने इंट्रो में खान साहब एक बात कही, वो ये कि पाकिस्तान की जो पैराडाइम शिफ्ट है जी, वो ये है कि फ्रॉम लोन्स एड्स टू इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल। ये बुनियादी तौर पे ये वो वाली पॉलिसी थी जो हमें बहुत देर पहले इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। वो तो हमारे डे ऑफ इंसेप्शन से ही होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि आखिरकार हमने ये सेंस कर लिया कि नहीं, अब दुनिया हमें लायबिलिटी समझती है जी, और इसलिए अब इस इम्प्रेशन को ख़त्म करना है जिसके लिए ये नई पॉलिसी मुतारफ़ कराई गई। और अगरचे माजी में भी कुछ हुकूमतों ने कहा जी वो
ایڈ نہیں ٹریڈ اور اس طرح کی باتیں، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے بھی وہی کیا کہ جناب علی مختلف ہیلے بہانوں کی آڑ میں نعرے اور مشن میں فرق ہوتا ہے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. اب اس میں ہمیں ایک بڑا ویوڈلی نظر آتا ہے. دیکھیے ہم لوگ تو ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں گورنمنٹ کی، اور جہاں پہ ہمیں لوپ ہولز نظر آئیں ہمارا کام ہے اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کوئی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی پازیٹیو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا بھی میرا خیال ہے کہ جرنلسٹ کا، اور ہائی لائٹ کرنا کہ ہاں کیا ڈفرینس ہے، یہ بھی ایک صحافی کا اس لیے فرض ہے تاکہ حکومتیں انکریج ہوں اور بہتر پالیسی میکنگ کر سکیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. اگر آپ دیکھیں تو ابھی بڑا وائبرنٹلی جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، PMLN کی گورنمنٹ مختلف ممالک کے ساتھ جو ہیں وہ روابط کو نہ صرف ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کا تو ریسٹور والا معاملہ بھی ہے. اس کا ریسٹور والا معاملہ بھی ہے. ہمارا چین کے دوست ہمارے بھائی وہاں پر دہشت گردی کی نظر بھی ہوئے، اور اس سے پچھلا جو دور حکومت ہے اس میں چین کی دوستی کو کافی ذوف پہنچا. جی بالکل. اور ہم نے پہنچایا. اس پہ جو ہے وہ میں عرض بھی کرتا ہوں کہ اس کا ایک اور مقصد بھی ہے اس دورے کا. آپ سعودی عرب کی طرف دیکھ لیجئے، وہاں سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، UAE کے ساتھ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، قطر، کویت کے، ایران، ابراہیم رئیسی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے گئے تھے، اور آف کورس ایران اس کمٹمنٹ کو آنر کرے گا. اور اس کے بعد آ جاتا ہے چائنا آلریڈی $46 بلین جو ہے CPEC تھا. انفارچونیٹلی اس پورے جو ہے ماضی میں وہ سلگش رہا. ایک جو ہمارے دوست کو سافٹ ورڈ یوز کر رہے ہیں جی، یہ کیجیے ایٹ ہالٹ، اسے ہم لے آئے میں سلگش ایٹ لیسٹ تقریباً، اور اس کی وجہ سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ تھوڑا سا بڑھا. جی پھر سافٹ ورڈ یوز کر بڑھا. پھر وہ چینی جو ہے نا ہمارے بھائی، ان کی برداشت بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. ہیٹس آف ٹو دیم. اس کے بعد ہم نے ان کو ایشورنس دی تھی کہ جناب ہم ان کی سیکیورٹی کریں گے. ہم نے کی، لیکن اس کے باوجود جو ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوئے اس کی وجہ سے اور پرابلم ہوئے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھیے ٹیسٹڈ فرینڈ جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہوتا ہے. تو یہ بات ہمیں اس بات کا ادراک ہے، یعنی ہمیں کی جب بات کر رہا ہوں تو حکومت وقت کو اس بات کا ادراک ہے. ہم اگرچہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک پاکستانی کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چین جو ہے وہی چونکہ نیبر بھی ہے، ایکسیس سے ہماری ایکسیس بڑی کمفرٹیبل ہے، تو وہی ہے جو ہمارے ساتھ. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب ہونے یہ جا رہا ہے نمبر 1 تو وہ جو CPEC 2 کی بات کی، پہلے تو آپ 1 کو مکمل کر لیجئے نا. جی ٹھیک. اس کے لیے سیکیورٹی کے معاملات میں جو کنسرن تھے دوبارہ ہم نے ایشورنس انہیں دینے جا رہے ہیں. اور بات اب صرف ان انجینئرز کی یا ان ورکرز کی نہیں ہے چائنیز کی جو CPEC پہ کام کر رہے ہیں. اس سے آگے اگلا سٹیپ ہے. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے چائنیز انویسٹمنٹ کو جو ہے یہاں پہ پاکستان میں لانا ہے، جس کے لیے آج آپ کو پتہ ہے ملٹیپل میرا خیال بڑی میٹنگ اور ایگریمنٹ ہوئے ہیں. Today it was expensive the other day, mostly in his second spell. His first spell was very good. He's taking his time now. Field is back straight. Wonderful way to finish for Ali Khan and for USA, who've been absolutely superb with the ball. Their fielding's been excellent. And they put Pakistan under pressure all the way through that innings. Ali Khan finishes with 1 for 30 in his 4. ناظرین، ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان نے امریکہ کو 160 رنز کا ہدف دیا ہے. ICC T20 ورلڈ کپ 11ویں میچ میں امریکہ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے 160 رنز کا ہدف امریکہ کو دیا ہے. ڈیلس میں میچ جاری ہے. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی، امریکہ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور امریکہ کو 160 رنز کا ہدف دیا ہے. ڈیلس میں جاری میچ میں میزبان امریکہ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. قومی ٹیم کا آغاز اور ابتدائی 3
विकेटें सिर्फ 26 के मजमूई स्कोर पर गिरी। मोहम्मद रिजवान 9, उस्मान खान 3 और फखर जमान 11 रन बनाए। चौथी विकेट की शराकत में कप्तान बाबर आजम और शादाब खान ने मजमूई स्कोर में 72 रन का इजाफा किया। शादाब खान ने 25 गेंदों पर 40 रन की इनिंग्स खेली और पाकिस्तान ने मेजबान अमरीका को 160 रन का हदफ दिया है। आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के 11वें मैच में पाकिस्तान की अमरीका के खिलाफ बैटिंग और मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 160 रन का मेजबान अमरीका को हदफ दिया है। डैलिस में जारी मैच में मेजबान अमरीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। नाज़रीन, आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के 11वें मैच में पाकिस्तान ने अमरीका को 160 रन का हदफ दिया है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। नाज़रीन, ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। इकोनॉमी के मामलात पे फोर साइटेडनेस हमारे प्राइम मिनिस्टर की अच्छी है और 81 में जो बात की वो आज 2024 में इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड जी बहुत ज़्यादा, तो आज भी उन्होंने वो तारीफ़ की और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि वो जो फाउंडेशन है इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद चाइना और उसको मजबूत करने के लिए ये एक बड़ा ही कैंडिड किस्म की उनकी स्पीच थी। ठीक बात। और इससे जो है वो कम अज़ कम वो जो ट्रस्ट डेफिसिट था या जो कंसर्न्स है सिक्योरिटी, वो मेरा ख्याल है ट्रस्ट डेफिसिट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करें, वो माजी में था, अब तो वो कंसर्न्स हैं। उन कंसर्न्स को काफ़ी हद तक एड्रेस आज के खताब ने भी किया और जो इनकी मीटिंग्स हुई हैं, इवन इन्वेस्टर्स जिस तादाद में मौजूद थे और मैं फिर दोबारा कहूँगा जिस तादाद में एग्रीमेंट हुए हैं जी वो इस दौरे के बारे में ये बताता है कि ये कामयाब दौरा है। और आप देखेंगे कि इस पे जो ब्रीफिंग आएगी जो कि मेरा ख्याल है परसों तक या कल शायद आ जाए कि इस दौरे का आउटकम। परसों दौरा खत्म हो रहा है, परसों दौरा खत्म हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि चाइना में ही ब्रीफिंग हो जाए, वरना पाकिस्तान में तो लाजमी एक तो वहां पर भी होगी, एक इधर होगी और उसमें आपको पता चलेगा एग्जैक्ट सूरत हाल कि क्या क्या हमने उनके साथ तय किया और उसके नतीजे में हमारे इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी और हमारी इकानमी पे क्या असरात होंगे। देखिए, पाकिस्तान का खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है। खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में दुनिया की गालिबन तीसरी बड़ी नौजवान वर्क फोर्स मौजूद है और बदकिस्मती ये है कि उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बेरोज़गार है या वो काम कर रही है जो उसे आता नहीं, वो काम नहीं कर रही जिसमें वो एक्सपर्ट हैं। वो आप बैठे हुए हैं तो वो शेर फिर मुझे आपको देख के अक्सर याद करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो ये इतनी बड़ी वर्कफोर्स जब जॉबलेस होगी तो ऑफ कोर्स आपकी इनफैक्ट वो शेर पहला जो मैंने आपके लिए पढ़ा था, क्योंकि आपको शेर बहुत आते हैं, आपने लाजमी शेर पढ़ना था। हाँ जी बिल्कुल। उसमें ये है कि ये उस वर्कफोर्स को एंगेज करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इसमें जब 2 लाख का एक एग्रीमेंट हुआ है कि 2 लाख बंदों को ट्रेन करेंगे आईटी सेक्टर में, और मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, अपना काम भी कर पाएंगे। इसी तरह दूसरे जब मंसूबों की डिटेल्स हमारे सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि उसमें हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनकी खपत भी होगी, उनकी ट्रेनिंग भी होगी और जब आप एक बड़ी वर्क फोर्स को ट्रेन कर लेते हैं तो यकीनन आप वो इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालते हैं और फिर इकोनॉमी जो है वो बेहतर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, जो मेरा अभी भी सवाल वही है कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे सदर शी जिनपिंग ने करप्शन का खात्मा किया चीन के अंदर और फिर गवर्नेंस और बिजनेस मॉडल सरमायाकारी का, तो आप देख रहे हैं कि भी जो चीज़ें पहले की तरह रेड रिबन की नज़र होती थी, वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि चीज़ें आसान हो जाएं रिगार्डिंग SIFCB और आप इसको ये मतलब समझते हैं कि भी हम कोई निज़ाम चेंज भी करने जा रहे हैं? जी यकीनन। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि हमारे वो जो रेड रिबन की आपने बात की, हमारे बहुत रेड टेपिज्म की आप बात कर रहे हैं, उसमें रेड टेपिज्म, सॉरी मैं भी माय बैड, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ हमारे जानने वाले भी इधर आए इन्वेस्टमेंट के लिए और कुछ अरसे बाद भाग गए। फिर हमारे यहाँ पे पावर क्राइसिस ऐसा हुआ कि वो भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी और पावर प्राइसेस टैरिफ की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चेंज भी आएगी।
اور آپ کے علم میں مجھ سے بہتر ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ہاؤ ٹو انکریج فارن انویسٹرز ان پاکستان. اور سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ آپ کا پاور سیکٹر ہے. اور اس میں جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو پاور تو ہم پیدا کر رہے ہیں، تو پھر اس کی جب کھپت بڑھے گی تو پھر ظاہر ہے وہ ہمارے اوپر جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا بھی سر درد جو ہے وہ کم ہوگا. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، مثلا سیکیورٹی کنسرن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ وی آر فائٹنگ. ہم نے دہشت گردوں کو بڑا دانت کھٹے کرنے والے جواب دیے ہیں. اب تو آپ رپورٹس دیکھیں نا، ISPR نے بھی جاری کی کہ جہاں سے آ رہی ہے تھریٹ ہم اس کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. ابھی نو مرسی والا معاملہ ہے. ابھی غالباً کل ہی CTD نے رپورٹ دی جو ہم نے مئی کے مہینے میں 44 اور وہ جو تنظیمیں ہیں وہ انٹرنیشنل تنظیمیں، ان کے 44 بندے صرف، اور وہ نامور بندے ہیں، دے کیری ہیڈمن، فٹ سولجر نہیں ہے، فٹ سولجر نہیں ہے. 44 پکڑے ہیں اور ہم نے پتہ نہیں کتنے پکڑے ہیں، لیکن یہ 44 وہ ہیں جو نمایاں ہیں اور 1 ماہ میں ہم نے پکڑے ہیں. یہ میں آپ کو CTD کی بات کر رہا ہوں، باقی اداروں کی اپنی ان کی اپنا ہے. تو ہم وہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں فارن انویسٹرز اور ہمارے دوست ممالک جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا اعتماد بحال ہو کہ ہاں پاکستان. صاحب ایک اور بھی تو بات ہے نا، جب بھی میرے ملک میں سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے، خوشحالی لانے کی بات ہوتی ہے، تو ساتھ ہی دہشت گردی کی دھمکیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، دہشت گردی بھی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس دہشت گردی کے ساتھ اب ایک ایڈیشنل فیکٹر بھی آیا ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی بھی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی تو دیکھنے والی ہیں. ان ساری چیزوں کو اوورکم تو کرنا ہے، اور ظاہر ہے ریاست پاکستان بالکل جس کی سربراہی جو ہے بالکل پاکستان نے انتظامی طور پر کرنا. آپ نے صحیح کہا، یہ ڈیجیٹل ٹیررزم یا کی بورڈ وار جیسے ہی سرمایہ کاری کی خبریں آنے شروع ہوتی ہیں، اور اس میں میں یہ عرض کروں کہ اس میں آج بھی ہمیں کال و فیل کا تضاد نظر آیا سپریم کورٹ میں. وہ تو ظاہر ہے، وہ تو نظر آتا ہے، لیکن اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں نا، کہ اصل منظر سے توجہ ہٹا کر کہیں اور لے کے جانا اور ملک کو ناکام دکھانا. یہ میں نے آپ نے سال 2 سال میں ہم نے جب بھی موقع ملا بڑے سارے لوگوں کو اس مقصد کے لیے کام کرتے دیکھا، اپنے ہی ملک کے خلاف کام کرتے دیکھا. بالکل. اور اینیمی فرام ودن میری نظر میں زیادہ خطرناک ہے. جو باہر سے دہشت گرد آتا ہے بم باندھ کے، انہیں ہم روک لیتے ہیں، ہم روک چکے ہیں، ہم پوری دنیا کو دکھا بھی چکے ہیں. دراصل یہ میں نے کئی دفعے بلکہ سینکڑوں دفعے ٹی وی اسکرین پہ کہا، لکھ کے کہا کہ شاید ہمارے لیے جو ہے وہ دہشت گرد اس کو ان کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کے ہمدرد ہیں نا، جو فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں، جو نہیں، وہ ان کے ہمدرد نہیں ہے صرف. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اکٹھا ہو جاتا ہے کہ اس ملک کو ناکام کیا جائے. جی میں نے پھر وہ اگین چونکہ میری عادت ہے میں سافٹ ورڈز کا استعمال کرتا ہوں، وہ ٹھیک کرتے ہیں اس وجہ سے وہ تو میں آپ کو تنگ کرتا ہوں. جب تک ہم نے اگر مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے تو ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، لیکن اس میں پھر ہمیں روتھلیس پالیسیز بھی اپنانی پڑیں گی. جو آپ کا سوال تھا، ہم اکنامک پالیسیز کو چینج کر رہے ہیں، ہم سیکیورٹی پالیسیز کو چینج کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ قوانین میں بھی تبدیلیاں لائیں گے. اس میں مثلا میں بڑے واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں، پچھلے دنوں پنجاب میں ایک قانون آیا جس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. میں نے شک بائی شک پڑھا ہے اور میں تمام بلیک لاز کے خلاف ہوں، پوری دنیا جانتی ہے. میں نے بطور صحافی میں نے بھی شک بائی شک پڑھا اور میں شرمندہ ہوا کہ بھی اس میں اظہار آزادی کو کہاں قدغن لگ رہی ہے، کہاں کوئی زخ پہنچ رہی ہے، کوئی میری سمجھ سے باہر. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ قانون تو پاس ہو گیا، قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم ہمارے دوست جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کرنے دیجئے، لیکن بہرحال اس طرح کے قوانین فیوچر میں بھی آئیں گے. ہاں ہمیں جائزہ لینا یہ ہوگا کہ کوئی بنیادی انسانی حق متاثر ہو رہا ہے، کوئی ون سائیڈی ٹریفک چل رہی ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے، میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ یہ قانون بنائیں لیکن امپلیمنٹ بھی کریں. خیر، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کریں. کچھ لوگوں کو مثال بننا چاہیے. اچھا، دوسرا میرا جو سوال ہے، وزیراعظم پاکستان نے یہ مینشن کیا کہ گوادر کو کمرشلائز کیا جائے گا، سی پیک 2 لایا جائے گا، تو سی پیک اور یہ گوادر کو ایکسپینڈ بھی کیا جائے گا. تو یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں.
یہ دیکھیے جب ہم نے گوادر کا فرسٹ پارٹ جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہمیں مطلب الارمنگ سچویشن ہو گئی ہماری سیکیورٹی کی. جی بالکل. اس کی وجہ ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں انہیں اندازہ تھا کہ پاکستان یہ کیا کرنے جا رہا ہے. اور میں آپ کو ایڈ کر دوں, مجھے آج بھی ایک دوست کی بزرگ دوست کی بات یاد ہے کہ وہ کہتے ہوتے تھے مت رکیں, یہ گیم چینجر ہے, یہ آپ کو روکا جا رہا ہے, مت رکیں, گیم چینجر ہے یہ. بالکل بالکل. اور اگر آپ سی پیک 1 کے لیے یہ جی بالکل. اور اگر جتنے کو ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں اور گوادر آپ دیکھیں مثلاً گوادر ٹارگٹ اس لیے تھا کہ ہم تو وہاں پہ ایک اگر وہ فلی ایکسپینڈ ہو جائے, نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے جی, نیچرل ہے, کلین ہے اور دنیا کے لیے بہت بڑی اٹریکشن. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک سی گیٹ وے تھا جس کے ذریعہ پوری دنیا کو ملا سکتے ہیں. یہ ایک بات ٹھیک ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ کیا کیا نہیں ہوا, یعنی وہاں کے 5 اسٹار ہوٹل پہ اٹیک ہو رہے ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی پہ اٹیک ہو رہے ہیں. اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات پھر دوبارہ جو ہے دنیا کی توجہ ادھر مرکوز ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز تیار ہیں. جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے لڑکے ہی کرتے ہیں, تو لڑکے ہی کرتے ہیں, بالکل ایسی بات ہے. لڑنے سے مراد بندوق نہیں ہے, مطلب کہ آگے بڑھتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں. جتنی میں کہہ رہا ہوں ہچز کریٹ کی گئی ہیں اس کے باوجود وہ بن گیا, وہ آپریٹو ہو رہا ہے, وہ مزید آپریٹو ہوگا. وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیں گی اور الٹیمیٹلی دہشت گردی کسی بھی روپ میں ہو, الٹیمیٹ اس کا اینڈ جو ہے وہ ڈیفیٹ ہی ہوتا ہے. کیونکہ جب دیکھیے کاز میں اور ٹیررزم میں بڑا فرق ہے, رائٹ. لیکن یہ لائن بلر کر کے دی جاتی ہے, یہ لائن بلر کر کے دی جاتی ہے ذرا, اور اس میں الٹیمیٹلی جب عوام محسوس کرتے ہیں, یعنی کچھ سپورٹرز جب محسوس کرتے ہیں یہ ہماری خوشحالی کے خلاف ہے یا ہم مس لیڈ ہوئے تھے, جو کہ وہ ہوئے ہیں, تو پھر وہ ایسی تحریک جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دم توڑتی جاتی ہیں. مثلاً یہ اب ایسا موقع نہیں ہے خان صاحب, یہ ہم بیٹھے چلے میں آپ کو کہ میں کچھ ایسے مطلب آپ کو اگزامپل پاکستان سے ہی دیتا کہ کون کون سی تحریک نے سر اٹھایا اور دم توڑ دیا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے سامنے اپنی ہوش میں یہ دہشت گردی, یہ خودکش بمباروں والی دہشت گردی دم توڑتے دیکھی. جی بالکل. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم نے اس کا کلا کما کیا, بالکل اس ملک کو محفوظ بنایا تھا. یہ وزیر اعظم نواز شریف تھے تب, یہ اسی دور حکومت کی بات. جی بالکل. اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے پیپلز پارٹی کو بھی, سوات آپریشن کے حوالے سے ایک بڑا ڈیسیشن. اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ ناممکن ہے, یہ بڑا مکمل کامیابی نہیں مل سکتی, اور اسی میں میرا خیال ہے کہ بھی ود ان ڈیز مکمل کامیابی ملی. اچھا, اس میں ایک اور میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں صاحب دیکھیے ہماری جو آرمی ہے بہت پروفیشنل ہے, لیکن کوئی بھی ڈیسیشن ان کا پولیٹیکل سپورٹ کے بغیر, اس وقت قوم پیچھے کھڑی تھی. جی بالکل, اور آج بھی کھڑی ہے, اور بڑا سین ڈیسیشن, اور آج بھی کھڑی ہے. دہشت گردی کے خلاف قوم متحد ہے, اور یہ ریزالو جو ہے اسی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. بالکل. اچھا جی, وہ ہمارے نریندر مودی صاحب, آپ کی ہنسی نکل جاتی ہے. جی میں اچھا, میں نے کوئی بخاری صاحب کوئی جب یہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوا, رام مندر کا جب وہ انوگریشن ہو رہا تھا, میرا جب ماتھا ٹھنکا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں, جب وہ کوئی ان کا صنعت کار ہے, امبانی ہے, اس کے بیٹے کی شادی, اور اس کو ایک بہت بڑا ایونٹ بنایا گیا, تو اس میں جو ہے وہ جناب پھر اس کے بعد رام مندر آ گیا, اور اس پر اربوں خربوں روپے لگ گئے. تو میں نے یہ سوچا کہ سب ٹھیک نہیں ہے, اگر شائننگ انڈیا کے نام پر جیتنا ہے تو پھر یہ کیسے ہے کہ بھی یہ ایسے کارڈ یوز کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت بھی مطلب کہ جب میں نے اس کو ڈگ آؤٹ کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ بلکہ ایک پروگرام میں آپ بھی تھے. جی میں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ شاید میڈیا پر تھا کہ تمام میڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوا, تمام میڈیا مین سٹریم میڈیا خرید لیا گیا. این ڈی ٹی وی بچا, وہ 2023 میں زبردستی وہی بدنام زمانہ اڈانی گروپ کو خرید کروایا گیا. اب بھی جو کیمپین چل رہی تھی وہ سافٹ بال انٹرویو دے رہے تھے, تمام میڈیا نوکری وزیر اعظم نریندر مودی کی کر رہا تھا. تو یہ ہوا کیسے؟ کیونکہ میرا انٹرو کا پہلا یہ تھا کہ کیسے ہوا. پہلے ہم ذرا پھر ہم دیکھیں گے کیوں کر ہوا. پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ مودی صاحب نے کیا کیا کام کیے. جی
سب سے پہلے تو ایگزیجریٹڈ کلیم کہ ہم 400 سیٹیں جیتیں گے، اور وہ جب ہم کی بات اچھا یہاں پر ایک منٹ 400 پار والا جو نعرہ ہے نا، اچھا ان کی پبلک نے ناکام بنایا، اپوزیشن اس کے پیچھے لگ گئی تھی، پروپیگنڈا کیمپین ایسی تھی کہ وہ یہی کہتے تھے کہ بھی ڈیفینسو ہو گئے تھے کہ ہم 400 نہیں ہونے دیں گے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں پروپیگنڈا کی بات ان کے وہ جو انہوں نے پاپڑ بیلے ہیں، ہم پہلے ان کی بات کرتے ہیں، پھر وہ پاپڑ جس طرح وہ ٹوٹ گئے، جی ہاتھ میں ٹوٹ گئے، اس کی بات کرتے ہیں. پہلے نیریٹو بلڈ کیا پروپیگنڈا کے ذریعے، ہندوتوا کا تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ بعد میں آیا، پہلے شائننگ انڈیا کی طرف جا رہے تھے، یہ امبانی کی شائننگ انڈیا، پھر ہندوتوا، پھر رام مندر کے بعد انہوں نے ایک اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، پھر انہوں نے جتنے ان کے سٹارز تھے آپ دیکھیں، مطلب بی جے پی کے ٹکٹ پہ کون کون سے ایکٹر الیکشن نہیں لڑا. یہ بھی ایک اٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اتنے پاپولر سین لوگ ہمارے ساتھ ہیں. وہ آج ان کی مشہور ایکٹرز کو ویسے تھپڑ پڑ گیا. اچھا وہ چندی گڑھ میں تھی، وہ ان کو خالصتانی کہتی ہیں نا ہاں بالکل. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ دیکھیے مطلب کشمیر کی بات بھی انہوں نے کی، اس کو بھی اپنی کیمپین کا حصہ بنایا، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس لیے. ایک انہوں نے اور بڑا خطرناک کام کیا لیکن وہ الٹا پڑ گیا. انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا کہ جناب یہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں یہ لو جہاد کر رہے ہیں جی، اور لو جہاد یہ ہے، اور اس میں پرپز یہ نہیں تھا کہ آپ ہندو ووٹ بینک کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، ان میں پرپز یہ تھا کہ کچھ علاقوں میں جہاں پہ کرسچن برادری کے لوگ، ہمارے مسیحی بھائی بڑے تعداد میں رہتے ہیں، ان کو اٹریکٹ کیا جائے. اور یہ بتاتے تھے کہ دیکھیے ان کا ٹارگٹ جو ہیں مسلمانوں کا وہ یا ہندو خواتین ہیں، ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں اور شادی کرتے ہیں اور پھر انہیں کنورٹ کر لیتے ہیں، اور وہ دوسرا ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ مسیحی خواتین ہیں. اچھا یہ پروپیگنڈا بھی، اب محبت تو محبت ہے، کسی کی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. یہ پروپیگنڈا اس حد تک یوز کیا گیا. لیکن پروپیگنڈا کا کاؤنٹر جو آیا نیریٹو وہ یہ ہے کہ ابھی ایک خاص قوم نشانے پر ہے، باقی بھی نشانے پر ہیں، کیونکہ جب آپ وہ کہتے ہیں ہم 400 لے کر آئین بدلیں گے اور اس کو ہندو ملک بنائیں گے تو پھر معاملہ تو وہاں پر جا کر خراب جواب میں بڑی شاندار اسٹریٹجی تھی. اگرچہ آپ کہہ لیجئے کہ جناب وہ پروپیگنڈا کے نہیں، میں 400 والی بات تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ڈیفینسو مجھے نظر آئے جو میں نے اسٹڈی کیا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن بڑی شاندار ان کی جو تھی نا اسٹریٹجی تھی. نمبر 1 انہوں نے اپنے الائنس کا نام ہی انڈیا رکھ دیا. جی بالکل، یہ بڑا زبردست. دوسرا یہاں پر وہ جیتے یہاں، اور پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے بات کی. تیسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ جو راہل گاندھی کا 4000 کلومیٹر کا پیدل سفر ہے، اس نے یہ میٹر کیا ہے. اس دفعہ بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت دونوں بہن بھائیوں نے. چوتھی بات انہوں نے پھر ایک اور امپریشن کو ڈسپیل کیا جو میرے خیال میں جو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈائنیسٹی کے خلاف ہوتے ہیں ان کو بھی، کیونکہ دیکھیے جو لیفٹسٹ ہوتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ وہ ان ڈائنیسٹیز کے خلاف ہوتے ہیں کہ بھئی پارٹی ایک ہی. انہوں نے کیا کیا کہ سونیا گاندھی کو ہٹوا دیا، وہ نئے صدر آ گئے اور باقاعدہ الیکشن ہوا. یہ ششی تھرور اور دوسرے جو صاحب تھے ان کے درمیان، اور یہ بھی ایک امپریشن دیا کہ نہیں ہم جو ہے نہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، ڈائنیسٹی کو ختم کر دیا. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو الائز تھے وہ بھی شاندار تھے. ممتا بینرجی، سماج وادی پارٹی، عام آدمی پارٹی اور 28 پارٹیز کا الائنس تھا. سو انہوں نے محنت کی اور محنت کا نتیجہ انہوں نے پا لیا، اور نتیجہ یہ ہے، پنچ لائن یہ ہے کہ وہ جو کلیم کرتے تھے اگرچہ ہم اب وہ 292 سیٹ والا جو معاملہ ہے نا، میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ 292 تو ہیں ہمارے پاس، لیکن اب یہ سامنے آ رہا ہے 240 تو بی جے پی کے ہو گئے نا، جو اس کا اتحاد ہے این ڈی اے شاید، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 292 ہیں، تو اس نے صدر جو ہے انڈیا کا وہ ہمیں دعوت دے گا. اب آج یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ 292 نہیں ہے، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. اچھا اس میں ٹیک اوے جو ہوا ہے، جو کیچ ہیں، وہ میں آپ اسپیشلی ناظرین کے لیے، پہلا تو یہی ہے کہ بھی جو بی جے پی کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے وہ کہا جاتا ہے، جو میں نے اپنے 6-7 پروگرام کیے ہیں اس پر جو میں نے نکالا ہے، جو کنکلوژن نکالا ہے، اس نے بھی اس کی کارکردگی پر اثر ڈالا ہے، جس میں لازمی طور پر ڈیفرنسز میں ایک طرح کی خاص طرح کی رعونت آ گئی تھی.
فرونیت آ گئی تھی، ٹھیک ہے. اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ 25% اس دفعہ بی جے پی میں ٹرن کورٹس شامل کیے گئے، جس میں ان کے جو رینک اینڈ فائل میں جو ہے نا وہ بے چینی پھیل گئی، یہ وجہ بنی. دوسرا جو ہے ٹیک اوے، ریوائول آف کانگریس تھرو راہل اینڈ وہ جو ان کی بہن ہے مجھے پرینکا. اچھا تیسرا جو ٹیک اوے ہے وہ ریٹرن آف ریجنل پارٹیز، کیونکہ جو پچھلے الائنسز بنے ہیں نا 2014 میں 2019 میں، اس میں جو پارٹیز ساتھ شامل تھیں بی جے پی کے ساتھ وہ سیٹسفائی نہیں تھی بالکل، اور وہاں پر ان کو فنڈنگ کا مختلف ریاستوں کا فنڈ روکے گئے، انہیں انٹیمیڈیٹ کیا گیا. یہ ایک ٹیک اوے تھا. ایک ٹیک اوے یہ تھا جو میں نے میرا پورے ایک پروگرام کا موضوع تھا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، جو کہ یہ تھا کہ 1% لوگوں کے پاس یہ جو انڈیا شائننگ انڈیا بنانے جا رہے ہیں تو 1% لوگوں کے پاس 40% انڈیا کی دولت آ گئی. بالکل جی ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جو ایک اڈانی گروپ ہے جس کی $14 ارب کی تھی یا 14 ارب کی جو ورتھ تھی 14 ارب ڈالر کی، وہ کہیں کوئی 300 ارب ڈالر تک پہنچ گئی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کے فنانسر ہیں، وہ امبانی بھی ان کے فنانسر جی سب ہیں، لیکن ان کا نام بہت زیادہ ہے. ابھی اسرائیل کو جو ڈرون بنا کے دیے اس کا کانٹیکٹ بھی انہیں ملا. اچھا تو اس کی وجہ سے جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، وہاں ڈسکانٹینٹ آیا، ان تک وہ دولت وہ ترقی نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. پھر یہ رام مندر ڈیویڈنڈ، جو رام مندر کے بارے میں آخر کار یہ کہا گیا کہ چلے رام مندر سے بھی ہم کیش کریں گے چیزیں، وہ بھی جو ہے وہ کیش نہیں ہو سکا. اور آپ ایودھیا کی وہاں جہاں رام مندر بنایا ہے اربوں خربوں لگائے، وہ سیٹ ہار گئے، سماج وادی پارٹی جیت گئی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو فارمرز کا ڈسکانٹینٹ بالکل ہے 70%، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 70% جو آبادی ہے انڈیا کی وہ رورل ہے. بالکل. اور وہاں کا جو ڈسکانٹینٹ، وہاں بھی یہی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اور پھر کسانوں کے بارے میں مختلف لاز، اسپیشلی پنجاب کے اندر جو ان کا انڈین پنجاب ہے اس کے اندر جو آیا ہے بے چینی پھیلی ہے، اس نے اثر ڈالا ہے. یہ آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. نہیں ساؤتھ انڈیا نے پہلے کی طرح اب بھی جواب ہی دیا. اچھا اس میں ایڈیشنل فیکٹر یہ کہ نریندر مودی نے ساؤتھ انڈیا کو بہت ٹائم دیا. اس کے وہ جو ہارٹ لینڈ تھی نا ہندوتوا کی جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی سو کال، اس کی بجائے ٹائم دیتے تو شاید کچھ 4 سیٹیں بڑھ جاتی، لیکن وہاں ٹائم دیا. لیکن تامل ناڈو سے 0 سیٹ ساؤتھ انڈیا نے لفٹ نہیں کروائی. اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے لیے بڑی پبلک نے بڑی سینسٹیوٹی دکھائی کہ بھی ہم اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بدلنے دیں گے، ہندوتوا کی طرف نہیں جانے دیں گے، یہ RSS کا ایجنڈا نہیں چلے گا. پھر یہ کارپوریٹ ورلڈ کا بروٹل فیس کے طور پر سامنے آئے نریندر مودی. بالکل. یہ جو ہے نا شائننگ انڈیا، یہ کارپوریٹ ورلڈ جو ہے اسی سے تو ڈسکانٹینٹ پھیلا. بالکل ایسا ہی. اور اس کے نمائندہ کے طور پر آئے. اور پھر ایک اور ٹیک اوے ہے، اینٹی پاکستان کارڈ بھی کسی نے بائی نہیں کیا. یور ٹیک سر. میری ٹیک میرا لمبا ہو گیا. نہیں آپ نے بالکل یہ جتنے فیکٹرز آپ نے فرمائے ہیں ان کا امپیکٹ ہمیں جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا نظر آتا ہے. سب سے بڑا جو وہاں کا میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یار یہ جو یوتھ ہے نا یہ مودی کی طرف مائل نہیں تھی. ہم نے کہا تو وہ جو AI اور باقی چیزیں اور سٹارز اور ان کی وائسز میں ان کا وہ سارا پریپیگنڈا تھا. صاحب اسی سے ہی نظر آتا تھا کہ کچھ دال میں کالا ہے. اور اس میں واضح طور پہ اور یہ 35 سال سے بلو جو وہاں کا ووٹر تھا اس نے مودی کو زیادہ لیفٹ نہیں کروائی. اور ان کی وجہ ڈسسیٹسفیکشن جو آپ نے بتایا کہ جناب چند گروپس کے ہاتھ میں کنسنٹریشن آف منی، اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی بات. کیونکہ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے نا کہ IT کی بہت بڑی پار ہے، اور وہ جو یوتھ ہے وہ IT کی طرف بڑی مائل ہے. اب ان کو آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی زیادہ مذہبی اور نسلی منافرت نہیں بیچی جا سکتی. نہیں بیچی جا سکتی ہے، لیکن وہ جو جن کے بیک گراؤنڈز کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اب اس کا امپیکٹ دوسرا دیکھیے، نریندر مودی پچھلا الیکشن 3 لاکھ ووٹوں سے جیتے تھے، اس دفعہ صرف 1,52,000 ووٹ ہے، آدھا کٹ. راہل جو ہیں وہ پچھلا الیکشن جو ہے وہ
मामूली से जीते थे, अब वो 2 लाख क्रॉस डबल भी कर गई है कांग्रेस पिछले जी, से। अच्छा, 52 सीट्स मोदी थी, ने अब 99। यानी बीजेपी ने 67 सीट्स लूज की जी, और कांग्रेस जो है वो 42 सीट्स 52 से 52 सीट्स 99 गेन की, और बाकी भी अगर आप उनके Alliance अलाइज देखें जी, उनमें से बड़ा चंद अच्छा एक ने perform 4 सीट्स लूज किए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ने सीट्स गेन की हैं। और ये जो डेटा और स्टैटिस्टिक्स हैं ये बताते हैं कि मोदी का रिलीजियस सेंटीमेंट नहीं बिका, बाय नहीं किया, मोदी का एंटी पाकिस्तान नैरेटिव नहीं बिका, वो कश्मीर जिसको सक्सेस कहता था लोगों ने नहीं माना, मोदी का वो शाइनिंग इंडिया वो रिजेक्ट हो गया बुरे तरीके से, और मोदी का एआई फेक मैसेजेस और प्रोपेगेंडा वो भी नहीं बिका। और फिर वो टर्न कोट्स की आपने बात की, जब आप देख रहे हैं, अच्छा ये भी गड़बड़ है, उस वक्त भी मुझे लगा कि यार वाई कि आप स्टार्स को इतने टिकट्स दे रहे हैं और आपके जो पुराने लोग हैं आपको भी दाल में काला नजर आया, उनको इग्नोर कर रहे हैं। वाई कंगना ठीक है, हालांकि कंगना आपने बड़े सुर में कहा है, हाँ, और कंगना जो है वो तो क्रिटिक भी रही एक वक्त में, आपने टिकट दे दिया। तो इससे मुझे लगा कि अब वो यूथ जो उनके काबू में नहीं आ रही, उनको आप सेलिब्रिटीज को टिकट्स नहीं, खुद से जो बुखारी साहब सेलिब्रिटी बनने की कोशिश की, इतने इंटरव्यूज, कभी दरिया के किनारे, और वो आपने सुना है कि मेरी माँ के मरने के बाद बायोलॉजिकली मुझे अब ये वो तो बायोलॉजिकल मेरी बर्थ थी, तो अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी काम के लिए चुना गया हूँ, जी बिल्कुल, भगवान की तरफ से इंडिया के लिए किसी काम के लिए चुना गया हूँ। इस तरह के नारे, फिर 9 कैमरे लगाकर पूजा पाठ, ये कौन सी पूजा पाठ है जिसमें 9 कैमरे लगे हुए हैं, पहले मेकअप होता है, बहुत कुछ हुआ है। अर्ज ये है, मैं ज़ाती तौर पे इस कबीले का आदमी हूँ जो ये समझता है कि जब आप सियासत में मज़हब को दाखिल कर दें तो फिर वो शॉर्ट लिव्ड होती है, एक आधी दफ़ा चल जाती है, चली भी है, बस वो एक आध दफ़ा ही चल जाती है, उसके बाद लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि लोग फिर आपको मोदी के बारे में ये भी कहा जाता है ये देवता है, यानी उसके लिए डेमी गॉड का वर्ड भी यूज किया गया। तो लेकिन जब पता चलता है कि नहीं ये एक आम इंसान है, इससे गलतियां होती हैं और संगीन किस्म की गलतियां होती हैं, तो फिर उसी तरीके से रिवर्स होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा सबक छुपा है, मैं चूँकि पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ, इससे मुझे दोबारा इस मेरे शुबे को तक़वियत मिली, अब यकीन हो गया है कि जो ये पॉपुलिज्म होता है ना, जो आप अराउंड डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, नैरेटिव्स या रिलीजियस नैरेटिव्स जो निट करते हैं, मलाइन करते हैं और हार्ड व्यूज लेते हैं, उसका नफरत फैलाते हैं, उसका एहतमाम जो है ना वो शॉर्ट लिव्ड होता है और उसका एहतमाम उसी जल्दी से तेज़ी से होता है। आज हम इस प्रोग्राम में 2024 6 जून को बैठ के मैं और तौसीफ अहमद खान साहब इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, और अगला इलेक्शन जब आएगा इंडिया का तो आपको मेरी ये बात याद आएगी, वो पॉपुलिज्म जो है उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि वाइप आउट हो चुका होगा। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खान साहब, आपने चूंकि अभी बड़े प्रोग्राम कई बड़े इलेक्शंस पे करने हैं फ्यूचर में होने वाले, तो ये बात याद रखिएगा वो पॉपुलिज्म भी जो है वो भी वाइप आउट हो जाएगा बहुत जल्द। अच्छा, ये बुखारी साहब ये जो बात है पॉपुलिज्म की, चले बात ही आ गई, वो मोदी साहब ने कहा विनिंग एंड लूजिंग आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, वो कहाँ, ये मैंने इसीलिए वो शेर पढ़ा था, तो कहाँ वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रहे थे। अब वो टीडीपी के हैं, ये हुकूमत कोalition की, अब वो नखरे भी उठाने पड़ेंगे। वो कहते हैं मुतालबा आ गया कि आंध्र प्रदेश को कश्मीर की तरह का स्पेशल स्टेटस दिया जाए, और जो भी नाइंसाफ़ियाँ उन्हें होती रही हैं काफ़ी कुछ मानना पड़ेगा। अब तो वो अपना लॉजिकल एंड देख रहे हैं, वो ताकत, वो गुरूर, वो हमें धमकियाँ, वो तो ख़त्म हो गया। तो ये फाशिज़म जो है जिससे हर चीज़ थ्रेटनिंग नोट पर थी, हमने क्या सबक हासिल करना है? हमने भी यही सबक हासिल करना है कि झूठे नैरेटिव, फाशिज्म, नफरत, रेडिकलाइजेशन, झूठ, पोलराइजेशन, झूठ की बुनियाद पर पोलराइजेशन। मैंने वो बयान उनका सुना है कि मैं जब छोटा सा था ना, तो मैं कलकत्ता में मेट्रो देखने आया था, वो बस चली थी, तो वो एक नौजवान है, उसने वैसे कमाल किया है, एक आदमी झूठ के आगे खड़ा हुआ है और उसके व्यूज कोई करोड़ों में हैं, वो एक नौजवान है, वो झूठ के आगे, उसने कोई प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं की,
وہ جو نریندر مودی جھوٹ بولتے تھے، میں نے اس کو فیکٹ چیک کر کے وہ فیکٹ چیک دیتا تھا کہ آپ 34 سال کے تھے جب کلکتہ میں میٹرو چلی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کہیں میں 35 سال وہ مانگ کے کھاتا رہا، میں یہ کرتا رہا، وہ آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ چائے کہاں بیچتے رہے، چائے والا بھی اپنے آپ کو یہ اس طرح وہ لارجر دین لائف بنایا، ایگزیکٹلی بنیادی طور پہ دیوتا بنانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح، تو ہمارے لیے اور ان کے لیے ان کی جانب سے دنیا کے تمام رہنماؤں بشمول کچھ پاکستانی رہنماؤں کے لیے، ہمارے ہاں بھی بہت جھوٹ میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستانی رہنماؤں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جھوٹ پہ سیاست زیادہ دیر نہیں چلتی، آپ نے نفرت پہ نہیں چلتی، آپ کی آرٹیفیشل پاپولیرٹی مودی سے زیادہ کوئی مشہور نہیں ہے سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے، وہ بھی میٹر نہیں کرتی، اور سب سے بڑا سبق یہ کہ آپ کے تمام جھوٹ پہ مبنی نیریٹیوز جو ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ، اور پھر آپ کو ہر موقع پہ یہ کہنا پڑتا ہے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہی سبق ہے، اور میرے لیے تو کم از کم یہ انڈین الیکشن بہت باعث تقویت ہے، کیونکہ میں تو نفرت کی سیاست زخم سہ لیتی ہے، اور پھر زخم بھی سیاست ہی مندمل کرتی ہے، اور اسی سیاست نے زخم اٹھائے انڈین سیاست نے، اور اسی نے ہی انہیں اب سبق بھی سکھایا۔ بہت اچھی بات کہی ان کی پبلک نے، بہت اچھی بات۔ ناظرین بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ کے لیے بھی، آپ کیونکہ عوام ہیں، پاکستانی عوام، پاکستانی قوم کے لیے بھی ان انتخابات کے لیے ایک سبق ہے، ہمیں بھی پاپولزم کا، پاپولسٹ سیاست کا سامنا ہے، بہت سارے جھوٹ بولے جاتے ہیں، نفرت پیدا کی جاتی ہے، لوگوں کو بہت کچھ کہا جاتا ہے، گالی کی سیاست ہوتی ہے، نفرت کی سیاست ہوتی ہے، یہ چیزیں بہت کم عمر رکھتی ہیں، یعنی شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں۔ یہی سبق جو ہے انڈین عوام نے بی جے پی کو دیا ہے کہ نفرت کی بنیاد پر زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اب یہی کچھ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، یہ سب کچھ بھی آپ امریکہ میں بھی دیکھیں گے، آہستہ آہستہ ایسے جو فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں ان کا راستہ رک جاتا ہے، اور سیاست راستہ روک لیتی ہے۔ آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔